Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss today's topic, which is about dealing or मामलात. In Urdu, we can say मामलात or man-to-man relationship. If you know, we have already discussed that there are something in different dimensions in human life. There are multiple things. So first one is beliefs or aqaid. In Urdu or Arabic we can say aqaid. In English we can say beliefs. And also there are some matters between the God and the person. तो बंदों के जो रब से ताल्लुक़ हैं उसको जो है वो हम कहते हैं, बंदों का जो रब से मामलात हैं, बंदों के जो रब से मैटर्स हैं उनको जो है वो हम इबादत का नाम देते हैं, और बंदों के दूसरे बंदों से जो इंटरेक्शंस हैं उनको जो है वो हम डीलिंग्स का नाम देते हैं। और इसके अलावा जो है वो एथिक्स या मोरल वैल्यूज़ की हम बात की थी। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे मल्टीपल सेशंस ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो हम इस सेशन के दरमियान जो है हम बात करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इस्लाम। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें सोशल इंटरेक्शंस की हम बात करेंगे, मामलात की हम बात करेंगे। तो दैट मीन्स हाउ डू वी डील विद ईच अदर फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। सही, मामलात की हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि किस तरह हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शंस करें, किस तरह जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। तो ये जो है ये आज हमारी क्लास का फोकस होगा। एंड व्हाट आर दोज एरियाज ऑफ सोशल डीलिंग। सही, कौन कौन से एरियाज हैं? तो जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ our earlier discussion that Islam is a complete code of life. मल्टीपल टाइम हम इस बात कर चुके हैं कि इस्लाम जो है वो चंद सिर्फ मजहब नहीं है कि चंद रसूमात, चंद इबादत का मजमुआ हो कि किस तरह जो है वो इबादत करनी है, बल्कि ये एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है, एक मुकम्मल जो है दीन है। इसको हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार कह सकते हैं। तो मीनिंग इट कवर्स ऑल एवेन्यूज a human being face during his or her entire lifespan in compliance with the commandments of Allah and the teaching and guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam। सही, तो ये पूरी जो है ज़िंदगी गुजारना उस तरीक़े के मुताबिक जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तरीक़ा बताया। कहाँ बताया होगा? कुरान मजीद में। और इसी तरह जो हिदायत, जो तालीमात, जो गाइडेंस, जो रहनुमाई जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो कहाँ दी है? वो अहादीस मुबारक में, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो रहनुमाई दी है। तो बेसिक जो सोर्सेज ऑफ शरिया हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ शरिया हैं या इस्लामी उसूलों का माखज़ हैं, वो हैं कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस मुबारक। इसके बाद जो है हम फर्दर चीज़ें ड्राइव करते हैं, लेकिन वो एडवांस चीज़ें हैं, वो आप इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह, या पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, दिस वे ऑफ लिविंग इज constructed as perfect and complete in every aspect and includes the best guidance regarding the needs of every domain of human life। जो हमारी रहनुमाई है, जो गाइडेंस है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई तालीमात हैं, वो हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कवर करती हैं। तो अब जब हर एस्पेक्ट को कवर करती हैं, तो उन एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो एक और एस्पेक्ट है कि जो इंसानों के आपस के इंटरेक्शंस हैं, आपस के जो ताल्लुकात हैं, आपस के जो मामलात हैं, उस कैटेगरी को हम नाम देते हैं मामलात। इसके अंदर जो है ख़रीद फरोख्त भी है, इसके अंदर कर्ज का लेन देन भी है, इसके अंदर जो है और दीगर मामलात भी हैं जो एक दूसरे से इंसानी ज़िंदगी में हमें करने पड़ते हैं, करने पड़ सकते हैं। तो जब एक ये मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है, तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं डिवाइन रेवलेशन यानी वही के रोशनी में। और इसमें कहा गया है कि हम झूठ ना बोलें, हम जो है वो चीटिंग ना करें, इसी तरह जो है वो झूठे दावे ना करें। सही, जब भी हम कोई जो है वो मामला कर रहे हों, ख्वाह वो कमर्शियल नेचर का हो या सोशल नेचर का, तो दूसरे अल्फाज में हमें पता चल गया कि यहाँ कम से कम दो कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी जो है वो कहलाएगी कमर्शियल नेचर की, जिसको जो है वो हम मामलातुल मालिया यानी माली मामलात, फाइनेंशियल मैटर्स कह सकेंगे, इंग्लिश में फाइनेंशियल मैटर्स,
عربی میں جو ہے معاملات المالیہ اور اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں مالی معاملات. تینوں زبانوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح سوشل میٹرز, صحیح, سوشل میٹرز کا سمپل سا مطلب ہوگا معاشرتی معاملات, ایک دوسرے سے جو انٹریکشن ہمارے ادر دین کمرشل میٹرز کے ہوتا ہے وہ سوشل میٹرز کہلائیں گے. تو اب ہم جو ہے ہم اس کو فردر اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت جو ہے وہ ہم سنیں گے, ہم پڑھیں گے, ہم جانیں گے قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, صحیح, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا اے ایھا الذین جو کہ آمنو ایمان لائے ہو, اوفو پورا کرو, بالعقود اپنی کمٹمنٹس کو, اپنے ایگریمنٹس کو. عقد کہتے ہیں کمٹمنٹ, عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ, صحیح, جو آپ کا کانٹریکٹ ہے, صحیح, یہ سارے ترجمے آپ اس کے کر سکتے ہیں. عقد جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ کو, ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ بات جو ہے یہ ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ اپنی بات کو پورا کرو. اب اس کی انگلش ٹرانسلیشن آلریڈی آپ پڑھ سکتے ہیں, او یو ہیو بلیو, یعنی یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, فلفل یور ایگریمنٹس, جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں, جو ایگریمنٹس ہیں اس کو فلفل کریں. ان دیز ورس it is commanded by Allah Almighty that Muslims or Mu'mins should keep their promise, verbal and written, صحیح, خواہ زبانی وعدے ہوں یا جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوں. they should abide by the terms and conditions, تو وہ اس کو فلفل کیا جائے, ان چیزوں کو جو خلاف شرع نہ ہو. خلاف شرع ہو تو اس کو جو ہے فلفل کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس پہ کمپنسیشن کی جائے کہ بھائی سامنے والے کو بتا دیا جائے کہ یہ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوق کی جو ہے وہ تابعداری نہیں کی جا سکتی اس معاملے میں جو کہ خالق کی معصیت پہ مبنی ہو. تو اس طرح اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھا جائے. An example of this is the event when the conqueror of Jerusalem. اب یہ یہاں پر جو ہے ایک آپ کو جو ہے وہ پورا واقعہ یہاں پر مل جائے گا, لیکن آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے نوٹس بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنے چاہیے, تو آپ کا جو پورشن ہے وہ آپ کے سلیبس کا حصہ, جو خاص طور پہ اس کورس کے شرکاء ہیں وہ جو ہے وہ نوٹس پڑھنے کے پابند ہیں, تو وہ اس کو نوٹس میں تفصیل سے پڑھ لیں گے. خلاصہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں, انگلش میں, اردو میں, ہر طرح کے نوٹس میں اس میں موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب یروشلم کی فتح, یعنی بیت المقدس کی فتح کے لیے, فلسطین کے اندر جو شہر ہے, مشہور شہر بیت المقدس, جہاں پر مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی موجود ہے, گنبد صخرہ بھی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زرد رنگ کا ہے, تو زرد رنگ کو صخرہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو گنبد صخرہ جہاں پر موجود ہے اس کو جو ہے یروشلم یا بیت المقدس اس شہر کا نام ہے. تو جب وہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ فتح ہوا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک معاملہ ہوا. ان کو جو وہاں پر پہلے سے لوگ رہتے تھے, جو کرسچنز تھے, عیسائی تھے, یہودی تھے, تو ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہاں پر رہتے رہیں, ہم جو ہے وہ آپ پہ ایک چھوٹا سا ٹیکس لگائیں گے, جزیہ جسے کہا جاتا ہے. وہ جزیہ جو ہے وہ ٹیکس جو اسپیسیفکلی نان مسلمز کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ لگایا جاتا ہے, اور مسلم سولجر جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے, نان مسلمز کی حفاظت کے لیے پابند ہوں گے اس کے بعد. تو ایک لیکن قریب کے علاقے میں جب کہیں اور جنگ چل رہی تھی, مسلم آرمی واز وہاں پر یعنی وہاں پر جو ہے مسلم آرمی رہنے لگی, اور اس میں جو ہے وہ حفاظت میں انہوں نے اپنے وہاں کی آبادی کو لے لیا. لیکن قریب کی ایک آبادی میں جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ ضرورت میں پیش آئی سولجرز کی, یعنی فوج کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نان مسلمز کو ان کا جزیہ, ان کا ٹیکس واپس دے دیا کہ چونکہ ہم تمہاری حفاظت اب نہیں کر پائیں گے, ہماری آرمی کو موو کرنا پڑے گا, تو موو کرنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے, تو یہ ٹیکس جو ہم نے اس مقصد کے لیے لیا تھا وہ ہم واپس کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک کمٹمنٹ کو فلفل کر رہی ہے کہ ایک حاکم ہونے کے باوجود, ایک قبضہ پوزیشن مکمل ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس اپنی کمٹمنٹ کو سامنے رکھا. تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عوف he narrated a hadith that
اللہ کے اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے مختلف ہمارے پاس احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اس آیت مبارکہ میں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اور اپنی قسموں کو جو ہے وہ ثمن قلیل تھوڑے سے معاوضے کے عوض بیچ دیا، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ان کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ بھی جو ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اپنی کمٹمنٹس کو فلفل کیا جائے، اوفوا بالعقود. صحیح. تو اسی طرح فردر ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں. In another hadith, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "He who appropriated the right of a Muslim by savoring a false oath, Allah would make hellfire necessary for him and would declare paradise forbidden for him." A person said him, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, even if it is something insignificant, he or Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, yes, even if it is the stick of the ark tree. صحیح. اس میں جو ہے وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ معاملات کی، جب ہم اوورال ہم معاملات کی بات کر رہے تھے تو معاملات کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم کسی ایک دوسرے کے جو ہے وہ کسی مال پہ قبضہ نہ کریں. تو اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے جو ہے اگر کسی دوسرے شخص کے رائٹس پر، کسی مسلم کے رائٹس پر جو ہے وہ کیا اور جھوٹی قسم کھا کے جو ہے قبضہ کر لیا، تو اللہ رب العزت جو ہے اسے جہنم میں داخل کر دیں گے اور جنت کو اس پر حرام قرار دے دیں گے. تو ایک شخص جو وہاں موجود ہوں گے انہوں نے فرمایا، انہوں نے پوچھا، سوال کیا، آسک اباؤٹ دیٹ، جو چیز اس نے قبضہ کی وہ تو بہت چھوٹی سی انسگنیفیکنٹ چیز ہو تب بھی ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ ایک انسگنیفیکنٹ چیز ہو تب بھی اس صورت میں بھی یہ نقصان دہ ہے اس شخص کے لیے جو قبضہ کرنے والا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بازار گئے اور وہاں جو ہے انہوں نے جو گندم تھی، جو فوڈ تھا، جو سوکھا اناج تھا، یعنی اناج تھا، را اناج تھا، فوڈ تھا، اس میں جو ہے اس کی ڈھیر لگی ہوئی تھی، جس طرح بازار میں آپ جاتے ہیں اور ملٹیپل ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا اندر سے جو ہے وہ گیلا ہے، وہ گندم، وہ اناج جو ہے وہ اندر سے گیلا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بارش ہوئی تھی اور یہ بارش میں بھیگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ why not put it on top of the food so the people can see it. تو تم نے یہ جو خراب مال ہے، ظاہر سی بات ہے گیلا ہو گیا تو اب یہ خراب ہونے کا چانس ہے. تو جب یہ خراب مال ہے تو تم نے یہ الگ سے کیوں اوپر کیوں نہیں رکھا؟ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بھائی اس میں یہ فالٹ ہے، کوئی دھوکے میں خریداری نہ کرے. Then he said، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، however cheats he is not one of us. صحیح. جو ہے چیٹنگ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. من غشنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، کہ جو دھوکہ دے، جو چیٹنگ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ٹرو مسلم نہیں ہے. سچا مسلمان وہی ہے جو دھوکہ نہ دے، جو چیٹنگ نہ کرے. اسی طرح سملرلی one more hadith, Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ تعالی عنہ narrated that the messenger of Allah having said, Allah most high says, I make a third person who two partners as long as one of. یعنی اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مالی معاملہ ہے، فائنینشیل میٹرز ہیں. تو فائنینشیل میٹرز جب ہمارے ہوتے ہیں تو ہم 3 طرح یا 4 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پہلا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی چیز کسی کو خرید بیچ رہے ہوں. دوسرا طریقہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز کرائے پر دے رہے ہوں یا لے رہے ہوں. اور تیسرا طریقہ ہے کہ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہوں. چوتھا طریقہ ہے کہ امپلائمنٹ کر رہے ہوں. تو تیسرے طریقے کے بارے میں یعنی پارٹنرشپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک 2 بندے جو ہے وہ پارٹنرز ہیں، وہ
ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں تو اللہ رب العزت ان دو میں تیسرا ہے، یعنی پارٹنرشپ کے اندر تیسرا پارٹنر جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جب تک کہ ان میں سے کوئی دوسرے کو دھوکہ نہ دے۔ جب کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دے تو اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ رب العزت ان کی پارٹنرشپ سے نکل جاتے ہیں۔ تو this hadith is summarized as when two people agree to become partner۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ فردر ہمیں اسی بارے میں بتا رہی ہے کہ جب تک دونوں پارٹنر ایک دوسرے سے مخلص ہوں گے، معاملات یعنی ڈیلنگز آپس میں فیئر ڈیلنگ کر رہے ہوں گے، صحیح ڈیلنگ کر رہے ہوں گے، لائل ہوں گے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان میں سے تیسرے پارٹنر ہوں گے، یعنی ان کو بلیسنگز دے رہے ہوں گے، ان کی ہیلپ کر رہے ہوں گے، ان کی سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب ان میں سے کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی بلیسنگز، ان کی سپورٹ جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے گی، ان کی ہیلپ جو ہے وہ ان پارٹنر سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں فردر ڈیٹیل ملتی ہے، ہم جب نوٹس پڑھیں گے تو وہاں بھی اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ حضرت سلم بن اکوا narrated following حدیث concerning dealings۔ ڈیلنگ کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے جس کو فائنینشیل ڈیلنگ کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور سوشل ڈیلنگ کے اندر بھی۔ فائنینشیل ڈیلنگ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فائنینس انوالو ہے، پیسے انوالو ہیں، لیکن سوشل ڈیلنگ اس لیے کہ اس کی بیس پہ کمانا جائز نہیں ہے، صحیح ہے، تو سوشل معاملہ ہے، سوشل وہ ہے قرض دینا یا لینا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی کو قرض دیا بھی جا سکتا ہے اور کسی سے قرض لیا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ قرض دینے کی فضیلت ہے اور قرض لینے سے بچنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے قرآن مجید احادیث مبارکہ میں۔ تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے، ایک صاحب کا جنازہ جو ہے وہ آیا، انہوں نے جو ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، یعنی پہلا کیس 1 there is no debt on that person، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسرا شخص آیا اور اس کے بارے میں کہا گیا، اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کے اوپر قرض ہے۔ پھر اگلا سوال، کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی ویلتھ، کوئی دولت چھوڑی ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں جیسے ہی نماز جنازہ یعنی کسی شخص کا انتقال ہوگا تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ باقی مال ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ تو سوال پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی دولت ہے جو اس قرضے کو ادا کر سکیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس کے پاس کچھ دولت موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اب اسی سچویشن کے اندر ایک اور کیس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور اس میں جو ہے ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کے اوپر 3 دینارز قرض ہے، لیکن قرض کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی دولت اس نے نہیں چھوڑی کہ جو قرض کی ادائیگی میں استعمال ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا کہ اس کی پریئر، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے سے ریفیوز کر دیا، اور جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کہا لوگوں سے کہ تم جو ہے وہ اپنے اس میت کی، اپنے اس ساتھی کی جو ہے نماز جنازہ ادا کر لو۔ تو اسی اثنا میں ایک اور صحابی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میں جو ہے اس کا قرضہ اپنے ذمے لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو اب اس پوری بات سے، اس پوری حدیث سے جو ہے حضرت سلم بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو چیز ہمیں کلیئر ہو رہی ہے، وہ یہ کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ صحیح، بہت سارے لوگ جو ہے قرض لیتے ہیں اس کے بعد واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے مطل الغنی ظلم، کہ کسی ایسے فرد کی جو قرض ادا کر سکتا ہو لیکن پھر بھی ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح یہ جو موجودہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا، جو قرض بھی لیا تھا اور اس کے ادائیگی کا انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ان احادیث کو سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ تو یہ بھی جو ہے قرض کا لین دین بھی معاملات کا حصہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں ڈیلنگز کرنی ہے. تو فردر لاسٹ سلائڈ ہے ہماری اس کورس اس آج کی کلاس کی کہ اندر حدیث ریگارڈنگ ڈیلنگز از نریٹڈ بائی حضرت ابو سعید الخدری. یہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، کمپینین ہیں. تو صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. صحیح، وہ صحابی کہلاتے ہیں. تو یہ بھی ایک صحابی ہیں، ایک دوست ہیں، ان کے کمپینین ہیں. انہوں نے فرمایا دی میسنجر آف اللہ میں پیس بی اپون ہم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دی ٹروتفل ٹرسٹ ورتhy merchant is with the prophets the truthful and the merchant، یعنی التاجر الصدوق الامین. صحیح ہے، جو ایسا تاجر، مرچنٹ یعنی تاجر، تجارت کرنے والا، صحیح ہے، ٹریڈر، جو تجارت کرنے والا ہو اور سچ بھی بولتا ہو. صحیح ہے، التاجر الصدوق، صدوق کہتے ہیں سچ بولنے والا فرد، ایسا فرد جو ہمیشہ سچ بولتا ہو. تو التاجر الصدوق الامین، امانت دار تاجر، ٹرسٹفل تاجر، وہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ پروفٹس کے ساتھ ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو التاجر الصدوق الامین وہ جو ہے وہ کس کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا. صدیقین، صدیقین جو ہے وہ جس طرح حضرت ابو بکر کے ساتھ ہم صدیق کا لقب لگاتے ہیں کہ بہت زیادہ سچوں کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ. اور اسی طرح شہداء، صحیح، شہداء جو ہے جو اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے جان دی، اپنی جان سے جو ہے وہ دین کے غلبے کے لیے کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے سچا تاجر ہوگا. سچا تاجر اتنا امپورٹنٹ ہے، سچائی جو. اور کس نے کہا سچا تاجر کا مطلب وہ تجارت میں سچ بول رہا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر سچ بول رہا ہوگا، معاملات کے اندر سچ بول رہا ہوگا، لوگوں سے سچائی کے ساتھ کام کر رہا ہوگا. تو if we take a look at the instructions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding dealings affairs, it becomes very clear that Islam is not just worship but emphasizes that affairs or dealings of believers shall also be appropriate with each other. صحیح، یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ صرف جسٹ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری جو آج کی ہماری ڈسکشن ہے اس کے حساب سے ہے کہ جب اگر ہم پورے اوور آل دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یا تعلیمات، اسی طرح قرآن مجید کی آیات اور تعلیمات، تو اگر ہم اس کو غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ ڈیلنگز یا افیئرز یا لوگوں کے جو آپس کے معاملات ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کلیئر ہونے چاہیے. تو یہ جو ہے یہ اسلام جو ہے صرف ہمیں عبادات کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ it emphasize that affairs or dealings of believers، مسلمانوں کے یا believers کے جو affairs ہیں، dealings ہیں، وہ shall also be appropriate with each other، یہ آپس میں بھی جو ہے وہ appropriate ہونے چاہیے، بالکل بیسٹ ہونے چاہیے، بالکل کھرے ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے. From today onwards let us resolve to improve and mend our dealings affairs and stop lying, misleading, کمیٹنگ. اور اسی طرح جو ہے تو آج سے جو ہے وہ ہم یہ عہد کر سکتے ہیں، یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے معاملات کو، اپنے اپنے ڈیلنگز کو، اپنے اپنے میٹرز کو، معاملات کو، لوگوں سے جو ان کے معاملات ہیں ان سب کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. صحیح، خواہ وہ ہماری تجارت کے معاملات ہوں یا جو ہے وہ ہمارے دیگر سوشل معاملات ہوں، تاکہ ہم جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں. تو یہ جو ہے یہ آج کا ہمارا فوکس تھا، اور اس لیکچر کے بعد جو ہے فردر ہم اس کی ڈسکشن، کوئی آپ کا سوال ہو تو اس پہ ہم موو کریں گے.